औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर्दा और पाकीज़गी का सवाल नंबर 4 जो है वो ये है कि आजकल मुसलमान ख़वातीन सिर्फ़ कंधों पर चादर और सर को स्कार्फ़ से ढाँकने का आम रिवाज उनमें हो गया है। तो ये जो स्कार्फ़ होते हैं वो भी बहुत अपनी साख्त के लिहाज से जाज़िब नज़र और बहुत पतले से होते हैं, और जिसके साथ कवर नहीं होता, ना तो आपका जिस्म जो है वो आगे पीछे से आपका सीना या आपकी बैक आपकी कवर नहीं होती। तो क्या इसे हम शरई हिजाब कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो अल्लाह ताला ने जो मोमिन औरतों को मुकम्मल सतर और हिजाब को अपनाने का हुक्म दिया है, तो जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। इसका तर्जुमा कुछ ये है कि ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इसमें जलबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद वो चादर है जिसे औरत अपने गिर्द इस तरह लपेट लेती है कि इसमें न सिर्फ़ इसका सर बल्कि सारा जिस्म ढांपा जाता है। चनाचे ड्रेसिंग गाउन और मारूफ अबाया भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि औरत मर्दों की निगाहों से हमा पहलू महफूज हो जाए। इरशाद इलाही है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59, इससे उनकी शनाख्त हो जाया करे, यानी कि जो पर्दा करें, जो जलबाब पहने या जो चादर लें औरतें, मुसलमान औरतें जिनके सतर की बात हो रही है, तो ये उससे अगली आयत है कि इससे उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, यानी कि वो शरीफ औरतें हैं और फिर वो सताई ना जाएंगी। बिलाशुबा सर और कंधों का नंगा रहना मर्दों को दावत नज़ारा देने के मुतरादिफ है। अलावा अजीज़ सिर्फ कंधे पर चादर का लटकाना मर्दों की मुशाबत के साथ औरत के सर, गर्दन और कंधों के उभार मर्दों की निगाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सबब बनता है। ऐसे लिबास में सर, गर्दन और जिस्म के बाज़ दूसरे अज़ा मसलन सीने और कूल्हे वगैरह का नुमाया होना मर्दों के दिलों में शौक़ नज़ारा पैदा करते हुए कई फितनों को बढ़ा देता है। औरत खुद कितनी ही पाकबाज क्यों ना हो, जिस्मानी अज़ा की अक्कासी मर्दों की गलत निगाहों और उन पर दस्त दराज़ी का सबब बन सकती है। इन हक़ाइक़ की मौजूदगी में औरत को कंधों पर चादर पहनने की इजाज़त नहीं। मज़कूरा ख़तरा अपनी जगह। डर इस बात का है कि ऐसा लिबास पहनने से वो औरतें उन औरतों में शामिल ना हो जाएं जिनके बारे में हदीस मज़कूर है, और इसके बारे में हदीस मुबारका सही मुस्लिम की है, किताबुल लिबास व ज़ीना, बाब नंबर 43। इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दोज़खियों की 2 किस्में ऐसी हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा। एक वो लोग कि उनके हाथों में गाय की दुम जैसे कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। दूसरी वो औरतें जो लिबास तो पहने हुए होंगी मगर फिर भी बेलिबास मालूम होंगी, गुनाह की तरफ माइल होने वाली और माइल करने वाली। उनकी सरबख्ती ऊँटों की झुकी हुई कोहानों की तरह होगी। वो जन्नत में कभी दाखिल ना होंगी, ना उसकी खुशबू को पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी मसाफत में पाई जाती है। ये जितने भी बयान किया गया है आयत मुबारका यानी कुरान पाक की जो सूरह अहज़ाब की आयत है जिसमें कि पर्दे और सतर का हुक्म है, और दूसरी तरफ जो हदीस मुबारका बताई गई है कि जिसमें मना फरमाया गया जिससे आपकी औरत की दिखावा जिस्म का और उसकी बेपर्दगी, उसकी बेहयाई को मेंशन करती है। तो इसलिए जब भी औरतें घर से बाहर निकलें, और बहुत सारे लिबास ऐसे हैं जो कि पहने होंगे लेकिन वो बेलिबास नज़र आएंगी, यानी कि वो उनका लिबास ऐसा होगा कि वो बेलिबास ही होंगी, और उनके लिए दोज़ख को वाजिब करार दिया गया कि वो ऐसी औरतें होंगी जो जन्नत का खुशबू नहीं पा सकेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि पहले भी लेक्चर्स में यही बताया गया है। तो ये जो तरीक़ाकार जो आजकल के दौर में आप लोग देखते हैं कि अक्सर लड़कियां या बच्चियां या ख़वातीन स्कार्फ़ ले लेती हैं और नीचे चादर कंधों पर डाल लेती हैं, लेकिन उससे पर्दे का जो मफ़हूम है वो मुकम्मल नहीं होता। पर्दे का असल मकसद ये है कि आपको ऐसा
کور کر دیا جائے، اس طریقے سے آپ گھر سے باہر نکلیں کہ آپ کی جو اعضاء ہیں، آپ کا جو جسم ہے وہ اللہ کی پناہ میں یا سیفٹی میں آ جائے، اور آپ اس کو کور کر کے باہر نکلیں تاکہ وہ بری نگاہوں سے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور دوسروں کی تمام بری نگاہوں سے آپ بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں اور ان کے شر سے بچ سکیں، شیطان کے شر سے بچ سکیں۔ تو اب جب آپ اس طرح سے نہیں نکلیں گی تو ڈیفینیٹلی باہر جو لوگ ہیں، جس طرح سے آپ اگر جینز پینٹ سکرٹس پہن کر، یا آپ ایسے نیم برہنہ لباس جن کے اندر سے آپ کا جسم صاف نظر آ رہا ہے، یا آپ کا انرز پہنے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جسم کے، تو اس میں سوچیں آپ کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ریزن بھی بتائی ہے کہ اس پردے کی، یہ جو جلبابین آپ کو کہا گیا کہ بڑی چادر جو ہے وہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک لے لیں تاکہ آپ کو پہچانی جا سکیں۔ آپ کیا پہچان ہے آپ کی؟ کہ آپ مسلم خواتین ہیں، آپ مومن خواتین ہیں اور آپ اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہیں، تو کوئی دوسرا آپ کو ایسی نظر سے نہ دیکھے اور آپ ستائی نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اہم ترین ٹاپک یا مقصد ہے جس کا پردے کا، کہ جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک پردے کو لاگو کیا، اور مومن خواتین کے لیے یا مسلمان خواتین کے لیے ستر کا جو حکم، حجاب کا جو حکم دیا گیا کہ گھر سے جب باہر نکلیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہونا ہے اور انہوں نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو چادر جو ہے یا جلبابین ہے، وہ آپ کو جلباب ہے، وہ آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کو کور کر دے، اور آپ کے کوئی جسم کے اعضاء جو ہیں جو اٹریکشن کا باعث بنے باہر لوگوں میں، کیونکہ باہر جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہی شیاطین کا ایک سمجھ لیں کہ کہا گیا کہ بازاروں میں شیاطین ہوتے ہیں، اور اس کا حکم یہ دیا گیا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور اس کے اذکار کا اہتمام کریں، اور بازاروں میں جب آپ جائیں تو تب بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دیں اور ذکر اذکار میں مصروف رکھیں، اور یا تو درود پاک جاری رکھیں یا پھر چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، ایسے کلمات یا تسبیحات کرتی رہیں کہ جس سے آپ کے گرد شیطان نہ آ سکے۔ اپنی حفاظت کے لیے ذکر اذکار کو جاری ساری رکھیں۔ تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سکاف اور چادر کے حوالے سے آپ سوال کرنے ہیں، یہ مسلم یا مومن عورتوں کے لیے یہ طریقہ کار یا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں آپ کی سیفٹی ہے، نہ ہی آپ اس کی شناخت ہے۔ ہماری شناخت جو ہے وہ باقاعدہ پورا کور کرنے میں ہے اور اپنے آپ کو سیف کرنے میں ہے، اور پھر نگاہوں کا حفاظت کا بارے میں بھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو حکم دیا گیا کہ مومن مردوں سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ ان کی شرم گاہوں کی حفاظت ہو سکے، اور پھر مومن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں کہ ان کی شرم گاہوں کی حفاظت ہو سکے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عورت یا مرد باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں، تو بلا وجہ تو ضرورت کے بغیر جانا کوئی بنتا نہیں ہے۔ خام خواہ بازاروں میں پھرنا کوئی اتنی احسن بات نہیں ہے، یا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ بے مقصد آپ بازاروں میں پھریں۔ اور بازاروں میں شیاطین کے ڈیرے ہیں، وہاں پر لوگ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے طرح طرح کے لوگ اپنی اپنی ضروریات کے لیے کچھ نکلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی فضولیات کے لیے نکلے ہوئے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بلا وجہ اذان ہو رہی ہے، کوئی ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، روزوں کے یا دن چل رہے ہیں، تراویح کا ٹائم ہو رہا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے۔ تو بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی چیز کی کوئی، لوگوں کو ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، کسی کو منع نہیں کر سکتے، ہر کوئی بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یا تو آپ ایک اسلامی کنٹری میں، ایسی کنٹری میں رہتے ہو جہاں پر کہ اسلامی نظام بھی قائم ہو، اور وہاں پر آپ جب احترام کریں، اذان کا احترام کریں، اور جب اذان شروع ہو اور سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر اذان نماز کی طرف، مسجد کی طرف چلے جائیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو بالکل لوگ آپ دیکھیں کہ بے فکر اور اپنے دین سے اتنے نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے اور ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ تو جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔
اس طرح کے فتنے اور جو ہمارے ہاتھوں میں یہ فتنے ہیں، جو موبائلز ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں کیا، ہمارے بوڑھے کیا، ایون کہ میں دیکھتی ہوں، حیران ہوتی ہوں کہ 40 60 سال کے بندے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھتے اٹھ کے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگیاں اب کس نہج پہ کھڑی ہیں۔ تو جیسے کہ فرمایا بھی گیا کہ اگر 40 سال کے بعد بھی انسان کو ہدایت نہیں آئی یا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اس نے، تو اس کو پھر ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ اس کے لیے، اس کو کبھی پھر آگے ہدایت نہیں آ سکتی، یا وہ دروازہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ بچپن سے لے کے جو 7 سال کی عمر سے اگر آپ نماز کی عادت نہیں ڈلی، نہیں سیکھی، تو پھر آپ کی وہ عادات بنتی ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس حکم کی کیا ورتھ ہے، کیا ویلیو ہے، یا آپ نے اپنی آپ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دولت کماتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو دنیاوی تعیش پسندی یعنی کہ عیش و عشرت کے اندر گزارتے ہیں، ہی ہا ہو یعنی کہ کہوں میں گزارتے ہیں، ہنسی مذاق میں گزارتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مذاق میں، اور ایک دوسرے کی تیری میری، اور ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، حسد ہے، جلن ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے۔ تو یہ وہ تمام برائیاں ہیں جو ہمارے دلوں میں گھر کرتی چلی جا رہی ہیں، یہ وہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی کے لیے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہمارے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کی ذات سے، اس کے کلام سے، اس کی دین برحق کے جو راستہ ہے اس سے جڑ جاتے ہیں، تو ہم سے یہ برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کرم کرنے والا ہے، وہ ہم سے تمام برائیوں کو اور گندگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے برائیاں اور گندگیاں دور ہو جائیں، اور ہم پاک صاف ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں، چونکہ ہم نے جانا تو واپس ہے، ہم نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، یہاں پر ہم کچھ دن کے لیے آئے ہیں، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے کہ یہ زندگی صرف اور صرف چند روزہ ہے، اور ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور ہم نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمارے اعمال جو ہم یہاں کر رہے ہیں، چاہے ہم ساری دنیا سے چھپ کر کر رہے ہوں، لیکن وہ کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر فرشتے ہماری پیدائش کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ ہر چیز ریکارڈنگ جو ہے قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی جائے گی، اور کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا، نہ ہم اسے کسی سے چھپا سکیں گے۔ اس دن ہم روئیں گے اور پٹیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ ہمیں تو واپس بھیج دے، کاش ہمیں ایک موقع پھر مل جائے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اور ہم بحیثیت امت اس قوم کو ہدایت دے کہ جن گناہوں میں، جن غلطیوں میں، جن کوتاہیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جس گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس دین برحق کے پیروکار ہیں یا کلمہ گو ہیں کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بلیسنگز کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ منتظر ہے ہمارا کہ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ تو اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہی اعمال کے سبب ہیں، ہم نے ہی اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے، جو کچھ کرتے ہیں ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر چیز میں کھل کے ہمیں اس کی آزادی دی ہے، تاکہ ہم جس چیز کے لیے بھی، اور اس نے صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے۔ چوائسیز از آلویز یورس، ہمیشہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کمزور ایمان کے ہوں گے تو شیطان یا نفس کے ہاتھوں آپ ٹریپ ہو جائیں گے، اور آپ اپنی زندگی کو پستی کی گہرائیوں میں گرا دیں گے۔ تو اپنی طرف متوجہ ہوں، اپنا احتساب کریں، اپنے عمل کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان عورت، پردہ اور پاکیزگی کا یہ جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی،
فحاشی اور نارملی عام انسانوں کے اندر یا عام بچیاں جو کہ عام اچھے گھروں کی بھی ہیں یا اچھے گھروں کی عورتیں بھی ہیں، وہ بھی ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے صرف ایک یہ دعوت دی جا سکتی ہے، ورنہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو. باقی ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، اور وہی چوائس آپ کو آخرت میں جنت یا دوزخ کے حوالے سے آپ کے حصے میں جو آئے گی وہ آپ کو دے دی جائے گی. جو آپ کے اعمال کا رزلٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. اور اپنے آخرت کی فکر کریں، اسی لیے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کی کھیتی ہے، تو اسی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.